अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हज़रात गिरामी, आज एक अहम मौजू जो माह रबीउल आखिर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस माह मुबारका में वलियों के सरदार गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो का विसाल भी है, और उनकी निस्बत से ये माह मुबारक बहुत ही अजीम और बहुत बरकत वाला है, जिसके तहत कुछ लोगों का इस बात पर एतराज़ होता है कि हज़रत गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो का जो कौल है, क़दमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलील्लाह, यानी मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पे है। इस बारे में कुछ लोग ये एतराज़ करते हैं कि ये कौन सी हदीस है, ये तो सिर्फ अल्लाह के वली का कौल है, इसकी क्या हैसियत है। तो आज आपके सामने जो गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो का ये कौल है, क़दमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलील्लाह, इसकी शरई तहक़ीक़ आपके सामने इंशाअल्लाह ताला पेश की जाएगी। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो मुक़द्दस इरशाद है, क़दमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलील्लाह, यानी मेरा ये कदम अल्लाह ताला के हर वली की गर्दन पर है, ये हुज़ूर गौसे आज़म सैयद शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो से मंसूब है, और मुतअद्दिद सनदों के साथ, यानी इसकी सनद जो है ये वाज़े तौर पर मिलती है, यानी मुतअद्दिद सनदों के साथ ये मनक़ूल है, यानी इसकी सनद जो है तवातुर के साथ मनक़ूल है। अब तवातुर का मतलब ये होता है कि ऐसी सनद जिसका इनकार जो हो वो नामुमकिन हो जाए, यानी इसकी सनद जो है वो बिल्कुल हवालेजात के साथ। अब कोई ये एतराज़ नहीं कर सकता कि इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसकी कोई दलील नहीं है। ये वही लोग कर सकता है जो कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मोहब्बत नहीं करता है। और ये सनद इसलिए है कि आप हज़रत गौसे आज़म सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जब विलादत का तज़किरा सुनेंगे, आपकी सीरत पढ़ेंगे, तो आपको मालूम होगा कि आपकी विलादत से पहले भी आपका चर्चा हुआ करता था। ठीक है ना। अब जो शख्स ये ना माने कि ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है, अब इसकी कोई हैसियत नहीं है, तो हो सकता है कि उसका ख़ात्मा जो हो वो ईमान पर ना हो। ये भी हो सकता है। क्यों? इसलिए कि जब मुहद्दिसीन किराम ने इसकी सनद को बिल्कुल वाज़े तौर पर बयान फरमाया है, तो हम उन मुहद्दिसीन किराम की बातों पर भरोसा करते हुए उस पर अमल पैरा हों। और एक बात वाज़े तौर पर ज़हन में रख लें कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को विलायत का मर्तबा अता फरमाता है, किसी को मकामे गौसियत अता फरमाता है, और जिसको अपना महबूब बना लिया करता है ना, तो अल्लाह ताला उसको सारी ताकतों से नवाज देता है, सारी ताकतों से। अब वो अल्लाह का वली जो भी काम करता है, वो काम जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के क्या है, बिल्कुल इताअत के मुताबिक, फर्माबरदारी के मुताबिक हुआ करता है। यानी बोली उसकी होती है, ये ज़बान उसकी होती है, लेकिन बोली क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की होती है, जैसा कि हदीस पाक इससे बिल्कुल वाज़े तौर पर बयान की जाती है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदे मोमिन नवाफिल के ज़रिए मुझसे करीब हो जाता है, तो मैं उसकी ज़बान बन जाता हूँ, उसके हाथ बन जाता हूँ, उसकी आँख बन जाता हूँ, उसके कान बन जाता हूँ, उसका कदम बन जाता हूँ। कि ज़बान उसकी होती है, बोली मेरी होती है, आँख उसका होता है, देखना मेरा होता है, हाथ उसका होता है, देना मेरा होता है। तो मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए तौर तरीक़े के ख़िलाफ़ कोई भी अल्लाह का वली कोई काम नहीं करता। तो अब जो ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये जो जुमले कहे हैं, क़दमी हाज़िही अला कुल्ले रक़बते वलील्लाह, ये जुमले बज़ाहिर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे पाक की ज़बान से ये बुलवाया है।
غوث پاک کی زبان سے یہ بلوایا ہے، تو اس کا کوئی کیا ہے اعتراض نہیں کر سکتا ہے، اور اس کی سند جو ہے یہ بالکل واضح طور پر ملتی ہے، جیسا کہ بہجت الاسرار جو بہت ہی معتبر کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 25 پہ 25 پہ یہ بالکل واضح طور پر اس بات کی گواہی دیتی ہے، جیسا کہ اس کی سند میں امام ابو الحسن علی بن یوسف رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک دم بسند مسلسل کیا ہے اکابر اولیاء جو ان کے معاصرین کے اکابر ہیں، ان کے زمانے کے جو اکابر اولیاء ہیں، ان سے لیتے ہوئے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاصرین میں سے، اور حضرت سید احمد بن علی حضرت سیدی احمد ابن ابی بکر حریمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو عمر عثمان بن سریفنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے 2 قول روایت کرتے ہیں۔ پہلے کی سند یہ ہے، جیسے کہ اخبرنا، میں سند پڑھ دیتا ہوں بہجت الاسرار کو دیکھ کر، کیا ہے؟ اخبرنا ابو المعالی صالح بن احمد بن علی بغدادی المالکی سنت 71 و 600 قال اخبرنا الشیخ ابو الحسن البغدادی المعروف بالخفاف قال اخبرنا شیخنا الشیخ ابو سعود احمد بن ابو بکر الحریمی بھی سنت 80 و 500۔ یہ ایک سند ہے، اور دوسری سند یہ ہے کہ اخبرنا ابو المعالی قال اخبرنا شیخ ابو محمد عبد اللطیف البغدادی المعروف السریفنی۔ اب یہ جو دوسری سند ہے، یعنی 2 سندوں کے ساتھ یہ روایت منقول ہے، ان دونوں اقوال کا متن یہ ہے، یعنی یہ تو سند ہے، اب اس کا متن یہ ہے، دونوں حضرات نے فرمایا کہ واللہ ما اظہر اللہ ولا یظہر الی الوجود مثل الشیخ محی الدین عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مانند نہ کوئی ولی عالم میں ظاہر کیا اور نہ ظاہر کرے گا۔ دیکھیے شان، دیکھیے کتنی بڑی شان ہے۔ یہ بہجت الاسرار کی روایت ہے، اور آگے لکھتے ہیں بہجت الاسرار کے صفحہ نمبر 173 پر، کیا ہے کہ امام ابو الحسن علی بن یوسف رضی اللہ تعالی عنہ میں حضرت سیدی ابو محمد بن عبد بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے کو فرماتے ہوئے سنا، کیا فرماتے ہوئے سنا کہ ما اوصل اللہ تعالی ولیا الی مقام الا وکان الشیخ عبد القادر اعلاہ ولا سق اللہ حبیبا کأسا من حبہ الا وکان الشیخ عبد القادر احناء ولا وحب اللہ لمقرب حالا الا وکان الشیخ عبد القادر اجلہ وقد اودعہ اللہ تعالی سرا من اسرار وسبق به جمہور الاولیاء وما اتخذ اللہ ولیا کان او یکون الا وهو متادب معه الى یوم القیامہ۔ اس کا ترجمہ سن لیں، تو بہجت الاسرار کی بات میں پڑھ رہا ہوں ایک دم بالکل، اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس ولی کو کسی مقام تک پہنچایا، جس ولی کو کسی مقام تک پہنچایا، شیخ عبد القادر کا مقام اس سے اعلیٰ، شیخ عبد القادر کا مقام اس سے اعلیٰ ہے، اور جس پیارے کو اپنی محبت کا جام پلایا، شیخ عبد القادر کے لیے اس سے بڑھ کر خوشگوار جام ہے، اور جس مقرب کو کوئی حال عطا فرمایا، شیخ عبد القادر کا حال اس سے اعظم ہے، یعنی بلند و بالا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اسرار سے وہ راز ان میں رکھا ہے جن کے سبب ان کو جمہور اولیاء پر سبقت ہے، اور اللہ کے جتنے ولی ہو گئے ہوں یا ہوں گے قیامت تک سب عبد القادر کا ادب کریں گے۔ یہ بہجت الاسرار کی بات ہے۔ اب ذرا بتائیے، امام ابن حجر مکی شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا انتقال 974 ہجری میں ہوا، اپنے فتاوی حدیثیہ میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں فتاوی حدیثیہ میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کبھی اولیاء کو کلمات بلند کہنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ جو ان کے مقامات عالیہ سے ناواقف ہیں، اسے اطلاع ہو یا شکر الہی، اور اس کی نعمت کا اظہار کرنے کے لیے، جیسا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہوا کہ انہوں نے اپنی مجلس وعظ میں دفعتاً فرمایا، کیا فرمایا کہ میرا یہ پاؤں ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے،
فوراً دنیا کے تمام اولیاء نے قبول کیا، اور ایک جماعت کی روایت ہے کہ جملہ اولیاء جس نے بھی اور سب نے اپنے سر جھکائے اور سرکار غوثیت کے حضور جھک گئے اور ان کے اس ارشاد کا اقرار کیا، مگر اصفہان میں سے ایک شخص منکر ہوا، فوراً اس کا حال سرب کر دیا گیا، یعنی اس کی ولایت چھین لی گئی۔ یہ فتاوی حدیثیہ کے صفحہ نمبر 414 میں یہ بات ذکر کی گئی۔ اب ذرا بتائیے کہ ان روایات سے اس بات کا واضح طور پر اولیاء کرام بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں سندوں کے ساتھ لکھا ہے، تو اب اس اقوال سے یہ بات تو بالکل واضح طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ یہ جو قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ جو قول ہے، اب جو لوگ مطلب اس کا انکار کرتے ہیں تو یہ صرف اور صرف عداوت اور دشمنی میں انکار کرتے ہیں۔ مگر ہاں یہ بات بالکل واضح طور پر ہے کہ اب کسی کے ذہن میں یہ بات بالکل نہ آئے کہ حضرت غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قدم ہے یہ تابعین سے بھی، تابعین کے گردن پر بھی ہے، ایسا نہیں۔ جو اکابر تابعین ہے جیسا کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ لوگ ان سے کیا ہے بالکل جدا ہے۔ حضرت حسن بصری کے بعد جتنے بھی اولیاء کرام قیامت تک آنے والے ہیں وہ تمام کے گردنوں پہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم ہے، اور یہ بات بالکل جمہور اولیاء اور جمہور کیا ہے علماء کرام سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ اب بعض لوگوں نے یہ مجھ سے ایک سوال بھی کیا تھا کہ حضرت شاہ بدیع الدین مدار، زندہ شاہ مدار، حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر بھی ہے، تو میں نے ان کو ایک واضح طور پر حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان کا ایک قول بھی ان کے سامنے رکھ دیا، جیسے کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کی جلد 26 اور صفحہ نمبر 560 پہ یہ سوال کا جواب دیتے ہوئے ذکر فرمایا ہے کہ جب آپ سے یہ سوال کیا گیا تو آپ نے یہ جواب دیا کہ عوام کو ایسے امور میں بحث کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ گستاخی کسی ایک کی ہو جائے، کسی ایک کی گستاخی ہو جائے اور سخت تباہی اور بربادی کی طرف کیا ہے وہ چلا جائے اور اس کی شامت آ جائے اور اس کا ایمان کے زائل ہونے کا کیا ہے اندیشہ ہو جائے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہ حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ضرور اکابر اولیاء میں سے ہیں، ضرور کیا ہے اکابر اولیاء میں سے ہیں، مگر اس میں کوئی شک نہیں، یہ اعلیٰ حضرت کے جملے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور پر نور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بہت اعلیٰ و افضل ہے۔ غوث اپنے دور میں تمام اولیاء عالم کا سردار ہوتا ہے، تمام اولیاء عالم کا سردار ہوتا ہے، اور ہمارے حضور امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری تک تمام عالم کے غوث اور سب غوثوں کے غوث اور سب اولیاء کے سردار ہے، اور ان کی گردن پر ان کا قدم پاک ہے۔ اس بات سے واضح ہو گیا کہ حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر بھی حضور غوث اعظم کا قدم ہے، اگرچہ وہ اپنے وقت کے غوث ہیں، لیکن یہ حضرت غوث اعظم تمام غوثوں کے بھی سردار ہیں، اور تمام غوث کے سردار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان پر بھی کیا ہے آپ کا قدم ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت علامہ ابو الخیر نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں فتاوی نوریہ میں جلد 5 صفحہ نمبر 166 پہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور سیدنا غوثنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقدس ارشاد کہ قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ تعالیٰ کے حل ولی کی گردن پر ہے، یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، یعنی ایک دم بالکل ایسی روایت ہے، سند ایسی متصل ہے کہ اس کا انکار جو ہے یہ بالکل ناممکن ہے۔ جماہیر اولیاء اعظام، یعنی جماہیر اولیاء اعظام مبارکہ سے آج تک تسلیم کرتے ہیں، بلکہ حضور کے فرمانے سے پہلے، یعنی حضور سے یہاں پر مراد ہے حضور غوث اعظم ہے، فرمانے سے پہلے بلکہ ولادت مقدسہ سے بھی پہلے حضرت اولیاء کرام کی پیشن گوئیوں سے یہ روز روشن کی طرح واضح ہو چکا تھا، اور یہ بھی مسلمات محققہ میں سے ہے کہ حضور کا یہ فرمانا اپنی طرف سے ہرگز نہیں بلکہ حضرت اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ ایسے ہی فتاوی شارح بخاری کے جلد 2 صفحہ نمبر 121 پر بھی یہ ذکر کی گئی ہے، 145 پر بھی ذکر کی گئی ہے۔ مطلب بتانے کا یہ ہے کہ یہ جو کچھ لوگ جو یہ اعتراض کرتے ہیں
کہ مطلب قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، یہ بالکل بیکار جملے ہیں، ایسا یہ بالکل تحقیقی روایت ہے اور یہ بالکل کتابوں میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا قیامت سے پہلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی مقام غوثیت سے نوازے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اب یہ نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے حضرت غوث اعظم کا مقام غوثیت چھن جائے، نہیں، ان کا ایک مقام الگ ہے، ان کا ایک مقام الگ ہے، سب کو اللہ تعالیٰ اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے عطا فرماتا ہے، اور حضرت غوث اعظم کو بھی عطا فرمایا ہے، حضرت امام مہدی کو بھی عطا فرمایا ہے۔ لیکن ہاں، اس میں یہ بھی نہ ظاہر ہو جائے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم پر بھی ہے، اور جو اکابر تابعین ہیں ان کے گردن پر بھی حضرت غوث اعظم کا قدم ہے، ایسا بالکل نہ ہو۔ بلکہ کیا ہے، حضرت امام حسن عسکری کے بعد جتنے بھی اولیاء کرام آئے ہیں، ان تمام کے اوپر کیا ہے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہے، قدم ہے، چاہے خواجہ غریب نواز ہو، چاہے حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہو، چاہے مخدوم اشرف جہانگیر سمرانی ہو، چاہے حضرت نظام الدین اولیاء ہو۔ تو یہ بالکل واضح ہے، اس سے کیا ہے، یہ 11ویں شریف کا مبارک مہینہ ہے، اس میں بہت سارے اعتراض ہوتے ہیں، تو لہٰذا کیا ہے، ہمارے اہل سنت والجماعت کے بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا ورد کریں، ان کا تذکرہ کریں، ان کے نام سے، ان کے وسیلے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور ان کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر پریشانیوں سے محفوظ و معمون فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔